बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पहली खबर यह है कि मरियम नवाज हार गई, जबकि दूसरी खबर यह है कि शीन लीग के हलकों में इस हार पर खुशी पाई जा रही है। चंद दिन पहले साबिक वज़ीर आज़म की बेटी कश्मीर की वादियों को अपने जोश खिताबत से गरमा रही थी। उस पर बर्फ की तहें जम चुकी हैं। जीत तो दूर की बात, दूसरी पोजीशन भी हासिल नहीं कर सकी। यूं वो कश्मीर में अपनी हुकूमत की नाकस कारकर्दगी पर पर्दा नहीं डाल सकी और नवाज शरीफ का बयानिया भी ज़मींबोस हो गया है। जाने अब मियां साहब के कागजी शेर किस हाल में होंगे, लेकिन कश्मीर की खूबसूरत वादियां गवाह हैं कि कप्तान के खिलाड़ियों ने कश्मीर का मार्का सर कर लिया है। कश्मीर के इलेक्शन में हार के बाद नून लीग की सियासत जिस तरह बिखरने जा रही है और शहबाज शरीफ की टीम इस हार पर अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही, इसकी अंदरूनी कहानी आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगी। टेली न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफदर अली। नाजरीन, कप्तान भी नसीबों वाला है। मुश्किलात आती हैं, देखने वालों का ख्याल होता है कि कप्तान अब हालात की दलदल से नहीं निकल सकता, लेकिन इमरान खान की किस्मत का सितारा बुलंद है। कश्मीर इंतखाबात में जिस तरह पीटीआई ने वाज़ेह कामयाबी हासिल की है, उसके बाद रायबेंड से लेकर लंदन तक मायूसी नजर आ रही है। मरियम नवाज का ट्वीट इनकी पार्टी की शिकस्त की सही अक्कासी कर रहा है। हाल तो यह है कि जो सियासी पंडित उनकी तरबियत करते हैं, उनको तकरीरें लिख कर देते हैं, सियासी दावपेच सिखाते हैं, वो उनको इतनी बात नहीं समझा सके कि हार के सदमे को किस तरह झेला जाता है। मरियम का ट्वीट एक तो उनकी हार और दूसरा पार्टी कारकुनों में बददिली का भी सबसे बड़ा सबब है। अब तक के इत्तलात यह हैं कि बड़े मियां साहब ने पार्टी रहनुमाओं पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि उन्हें तो हालात का इदराक था, उनकी हुकूमत थी। मरियम ने बड़े बड़े जलसे भी किए, तो फिर नून लीग क्यों हारी? उन्होंने कश्मीर की साबिक हुकूमत के आला ओहदेदारों की भी सरजनिश की है और उनकी नालायकी पर उन्हें कोसा है। कड़वे कुसीले अल्फाज से उनको खिराज तहसीन भी पेश किया कि यह आपकी कारकर्दगी है। कश्मीर इलेक्शन, अपोजिशन के बयानात और इस तमाम तर सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने गुफ्तगू की है। आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, हमारी जो कश्मीर में जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और तमाम कैंडिडेट्स को मुबारकबाद दी है, और कश्मीर को जिस तरीके से कैंपेन को अली अमीन गंडापुर साहब ने मैनेज किया, तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और एक तारीखी कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है, और इसकी जो असरात हैं वो बड़े वाज़ेह होंगे और बड़े दूर तक जाएंगे। मेरे ख्याल में जिस किस्म की कामयाबी मिली है, उसके बाद धांधली वगैरह का नैरेटिव जो है, बयानिया, तो अपनी मौत वैसे ही मर जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी कामयाबी है जो होती है उसमें धांधली से मुमकिन नहीं होती। ये कामयाबी जो है ये तभी मुमकिन होती है जब आप जेन्युइनली लोगों में पॉपुलर हो। 56% से ज़्यादा तकरीबन जो है वो इसका पोलिंग रही है, और जब इतनी बड़ी तादाद में लोग वोट पोल कर रहे हों तो उसका मतलब ये है कि लोगों को प्रोसेस के ऊपर एतमाद है, इंतखाबी अमल के ऊपर एतमाद है, और जिसको वो वोट दे रहे हैं उसके ऊपर एतमाद है। नाज़रीन, कश्मीर में कप्तान की जीत पर जश्न का समा है। पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी बल्ला घूमता दिखाई दे रहा है, और यह पहला मौका है कि इख्तिदार में बैठी हुई एक पार्टी से लोग मोहब्बत और इत्मीनान का इस कदर इजहार कर रहे हैं। कप्तान के खिलाड़ी पुरजोश हैं। एक नई तहरीक बेदार हुई है पीटीआई में, और वो लोग जो कुछ अरसे से कप्तान की कारकर्दगी से कदरे बेजार थे, उनका कहना है कि कप्तान में यह खूबी है कि वो आखिरी गेंद तक गेम खेलता है और जीतने का फन जानता है। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार सरवर मुनीर राव साहब ने। राव साहब, क्या आप समझते हैं कि कश्मीर में इलेक्शन जीत कर कप्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि खेल का मैदान हो या सियासत का मैदान, वो मुस्तकिल मिजाजी से किरदार अदा करते हैं और खेल खेलते हैं, लेकिन उसे जीत की हद तक लेकर जाते हैं? देखिए, जो कश्मीर का इलेक्शन है उसके हवाले से ये जो आपने कमेंट दिया है शायद पूरी तरह ना उतर सकता हो, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज पाकिस्तान के आम इंतखाबात की होती हैं और कश्मीर में आम इंतखाबात की होते हैं, ऑल टुगेदर डिफरेंट होती हैं।
پاکستان میں جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ڈسکس نہ بھی کریں تب بھی سیاسی جماعتیں اور جو شخصیات ہوتی ہیں پارٹی لیڈرشپ اس کا ایک خاص امپیکٹ ہوتا ہے، اور پھر ان کے منشور کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے اور ان کی کارکردگی کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے، اور الیکشن اسٹریٹجی کا بھی ہوتا ہے، الیکشن مینیج کرنے کے پیٹرن کا بھی ہوتا ہے. لیکن کشمیر کے جو الیکشن ہیں وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ریئلٹیز رکھتے ہیں. ریزن اس کا یہ ہے کہ کشمیر اسٹل اٹ اے ڈسپیوٹڈ ریجن ان دی آئیز آف یونائٹڈ نیشن اینڈ آل ڈگنیفائڈ ورلڈ. سوائے انڈیا کے باقی سب ممالک اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر دونوں کا جو مستقبل ہے وہ ابھی انڈیسائیڈڈ ہے. تو مقبوضہ کشمیر میں انڈین اثرات ہوتے ہیں اور وہاں کی جو حکمران پارٹی ہوتی ہے چونکہ وہ پارٹی وہاں فنڈز ریلیز کرتی ہے اس لیے آکوپائڈ کشمیر میں الیکشن کے ڈائنامکس اس طرف جاتے ہیں، اور سیم از اپلائیڈ ٹو دی آزاد جموں اینڈ کشمیر الیکشنز. بہت شکریہ سرور منیر راؤ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، آپ نے فیض کا وہ شعر سنا ہوگا جو کہ اب شاید نون لیگ کی زبان پر ہے کہ داغ داغ اجالا، وہ داغ داغ اجالا، وہ شب گزیدہ سحر، وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں، لیکن در حقیقت یہ وہی سحر ہے جس کا انتظار تھا، یہ وہی روشنی ہے جس کا انتظار تھا، یہ وہی اجالا ہے جس کا انتظار تھا پاکستان تحریک انصاف کے کھلاڑیوں کو اور کشمیر کے باسیوں کو، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ در حقیقت کوئی اور نہیں ان کی مسیحائی کرنے والا صرف اور صرف عمران خان ہے، اور کپتان ہی ہے جو ان کی آواز بنے گا. آپ نے اس سے پہلے دیکھا اور سنا ہوگا کہ مریم نواز نے ایک جلسے میں کہا کہ پرویز رشید صاحب نے ان پر انکشاف کیا ہے کہ بڑے جلسے تو دیکھے ہیں لیکن ایسے جلسے نہیں دیکھے جو کئی منزلہ ہوں. مریم نواز کے جلسے تو تین منزلہ ہیں، لیکن جب نتیجہ آیا ہے تو پتہ چلا نون لیگ تو تیسری پوزیشن پر ہے. قومی اداروں کے خلاف مریم نواز نے جو زبان استعمال کی کشمیر کے عوام نے اس کا جواب ووٹ سے دیا ہے. ایک اور بات، حقیقت میں کشمیری عوام نے اپنے ووٹ سے ثابت کر دیا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کون ہے اور مودی کا یار کون ہے. وہ لوگ کہاں گئے جو بھارت سے مدد لینے کی بات کرتے تھے؟ وہ لوگ کہاں گئے جو یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ ہم آزاد ریاست کے قیام کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں؟ وہ لوگ کہاں گئے جو یہ بات کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہی ہے؟ ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کم و بیش اب تک 25 نشستیں پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے اور واضح طور پر برتری حاصل کرتے ہوئے آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے جا رہی ہے. اب یہی معاملہ 28 جولائی کو ہونے والا ہے. ناظرین، 28 جولائی کو سیالکوٹ میں پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان ایک اور معرکہ ہونے والا ہے. مریم نواز نے سیالکوٹ میں بھی جلسے سے خطاب کیا اور قومی اداروں کے خلاف نواز شریف کا بیانیہ پیش کیا. اگرچہ سیالکوٹ کی سیٹ پر نون لیگ کا ایک پرانا خاندان الیکشن لڑ رہا ہے جن کی انتخابی تاریخ یہ ہے کہ وہ اس حلقے سے متعدد بار ہارے ہیں. کشمیر میں کامیابی کے بعد پی ٹی آئی سیالکوٹ کے ضمنی انتخاب کا مارکہ جیتنے کے لیے بھی پوری طرح تیار ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگ اب ہار جانے کے بعد کون سے ایسے الزامات ہیں جن کی تیاری ابھی سے کر چکی ہے اور ہارنے کے بعد وہ الزامات وہاں پر موجود نوجوان قیادت پر لگائے گی یا پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت پر لگائے گی یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر لگائے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی حافظ عثمان اقبال صاحب. حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا سیالکوٹ کے ضمنی انتخابات میں آنے والے نتائج نون لیگ کی کارکردگی کا کیا پول کھولنے والے ہیں اور کیا نتائج کو تسلیم کرنے کی پوزیشن میں ہے نون لیگ؟ دیکھیں جی، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو مذکورہ حلقہ ہے جہاں پہ پی پی 38 جہاں پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، یہاں پر جو وریو خاندان ہے یہ 1985 سے جو ہے 2021 تک انتخابی جو جوڑ توڑ ہے اس میں یہ شامل رہا ہے اور سیاسی طور پر مضبوط بھی ہے. اور اس سارے حلقے میں ان کو صرف جو ہے وہ 2 دفعہ شکست ہوئی ہے، جبکہ 7 مرتبہ یہی خاندان جو ہے یہاں سے مختلف اوقات میں جو ہے وہ کامیاب ہوتا رہا ہے. مگر اس کے باوجود اس علاقے کی ٹوٹی گلیاں، ٹوٹی سڑکیں، بجلی کے لٹکے تارے، تعلیمی اداروں کا فقدان، پینے کا صاف پانی جو ہے وہ یہاں پہ نایاب ہو چکا ہے، سیوریج کا نظام جو ہے وہ یہاں پہ نکارا ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار کون ہے.
اچھا اس پر کیا کہتے ہیں کہ ایک طرف تو نون لیگ کے پرانے لوگ ہیں جو غادری ہیں، جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کا ایک نوجوان امیدوار ہے، پی ٹی آئی نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے اور نوجوان امیدوار کو ٹکٹ دیا ہے، کیسی پذیرائی مل رہی ہے پی ٹی آئی کے اس نوجوان کھلاڑی کو؟ دیکھیں جی، پاکستان تحریک انصاف کے جو نوجوان امیدوار ہیں ایس این سلیم بریار، وہ بڑے اچھے طریقے سے سلجھے ہوئے طریقے سے جو ہے اور منجے ہوئے سیاستدانوں کی طرح جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ انتخابی مہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اور جبکہ دوسری جانب جو پرانے سیاستدان ہیں ان کو جو ہے ان کا اپنے لیڈران جیسے کہ گزشتہ روز مریم نواز کو جو ہے وہ سیالکوٹ کا دورہ کرنا پڑا، اور پورے ضلع سے جو جتنے بھی ان کے 11 صوبائی اور 5 جو قومی اسمبلی کے حلقے ہیں وہاں سے لوگوں کو لا کر جو ہے وہ ایک جلسہ کرانا پڑا اور اپنی ایک پاور شو کرنی پڑی، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ دوسری جانب جو صفیں ہیں ان میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ انتشار برپا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اپنی کمپین جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے جو مخالفین ہیں وہ خوف کا شکار ہیں۔ بہت شکریہ حافظ عثمان صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین، سیالکوٹ کے پی پی 38 یعنی پی پی 38 کے الیکشن کے حوالے سے ہی عوامی رائے کو جاننے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سیالکوٹ کے سینئر صحافی میاں اشفاق صاحب نے۔ میاں صاحب بتائیے گا عوام کی کیا رائے ہے اس وقت دونوں امیدواروں کے بارے میں؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ جب جو بھی لوگ سیاست کو سمجھتے ہیں، وہ ملکی سیاست ہو یا حلقے کی سیاست ہو، اس میں ہوا کا رخ جو ہے وہ کس جانب ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ کینڈیڈیٹ ضرور میٹر کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو بہت بہتر جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ حال ہی میں یہ جو گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کو بڑی کامیابی آزاد کشمیر کے الیکشن میں ملی، اور بالخصوص سیالکوٹ کے حلقہ ایل اے 36 جموں 3 سے جو ہے وہ کامیابی ملی ہے، وہ ہے ایک فیکٹر تو یہ ہے۔ لیکن جو دوسرا بڑا فیکٹر ہے جس کو میں اس طرح سے ایکسپلین کروں گا کہ اب تک یہ جو پی پی 38 ہے اس حلقے میں جو سبحانی برادران ہیں ان کی جو وریو فیملی ہے ان کا پورا ہولڈ تھا، لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اس الیکشن میں ان کے جو مد مقابل کینڈیڈیٹ ہیں وہ نوجوان تو ہیں، لیکن بھرپور طور پہ جو جتنے بھی یہ جو فیملی ہے جس کو بریار فیملی کہا جاتا ہے، اس فیملی میں کا جو طریقہ کار ہے الیکشن لڑنے کا وہ دوسروں سے بہت مختلف ہے۔ وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ بنیادی طور پہ کر یہ رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو لوگ اپنا اثر رسوخ جو ہے وہ حلقے میں رکھتے تھے، لیکن ان کا جو جینون حق ان کی نظر میں جو بنتا ہے کہ انہیں جو ملنا چاہیے تھا لوگوں کی طرف میں پروٹوکول کی صورت میں، عزت کی صورت میں، وہ نہیں تھا مل رہا، اور وہ عزت اب ان بریار فیملی کی طرف سے جب ان کو مل رہی ہے تو بڑے بڑے دھڑے جو ہیں وہ اس وقت شامل ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں۔ پاکستان تحریک انصاف کا نو ڈاؤٹ کہ بہت ووٹ بینک ہے یہاں پہ، لیکن صورتحال میں صرف تحریک انصاف کے ووٹر کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو ورکنگ جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو نئے کینڈیڈیٹ ہیں حسن بریار اور ان کی فیملی کی طرف سے، وہ دیکھ کر لگتا یہ ہے کہ مجھے شک ہے کہ کہیں جس طرح ایل اے 36 میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح کامیاب ہوئی ہے، مجھے یہ بڑی جو ہے میرا انالیسس ہے کہ یہاں پر بھی کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ میاں اشفاق آپ کے وقت کا۔ ناظرین، مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ انتخابی نتائج نہیں مانتی، نہ انہوں نے پہلے الیکشن کے رزلٹ مانے اور نہ اب مانے گی، یعنی اس بات کا انہیں ادراک ہو چکا ہے کہ وہ ہار چکی ہیں۔ یہ جو انہوں نے مستقبل کی پہلے ہی پیشگوئی کر دی کہ وہ آئندہ آنے والے الیکشن کا بھی رزلٹ نہیں مانیں گی، اس کا مطلب وہ ذہنی طور پر تو ہار چکی ہیں۔ اہل سیاست کا کہنا ہے اگر مریم نے انتخابی رزلٹ ہی نہیں ماننے تو انتخابی مہم چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بڑے بڑے جلسے اور سرمایہ کا بے تحاشا استعمال، اس کی کیا ضرورت ہے؟ قوم پر مہربانی کریں، قومی اداروں کا مذاق نہ اڑائیں۔ انتخابات میں حصہ لینا ہے تو نتائج کو قبول کرنا بھی سیکھیں۔ جیت کی مٹھاس سے لطف اندوز ہوتی ہیں تو ہار کے کڑوے بادام کھانے کا بھی حوصلہ رکھیں۔ اور کپتان کا نوجوان کھلاڑی تو واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہے، قافلہ جب عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، اور وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کھلاڑی
چشمہ نکالے گا، جیت کا چشمہ نکالے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ نوجوان کھلاڑی سیالکوٹ کی سیاست میں بھی انصاف، انسانیت اور خودداری کا علم اٹھائے ہوئے مقابل طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے یہ کہہ رہا ہے کہ جبر کا موسم کب بدلے گا، ہم بدلیں گے تب بدلے گا۔ اپنے میزبان صفدر علی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔